Assalamu alaikum dear class. I hope you all are fine and you are learning and you are watching these videos, and this is you are most welcome to English language and learning. This is our class for second year students. We are on chapter 1, The Dying Sun, and today we are going to complete the translation and text analysis of the first chapter, The Dying Sun. So let's start the translation. Although we cannot speak with any certainty, it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this. अगरचा हम किसी यकीन से नहीं कह सकते, मगर इम्कान ज़्यादा यही है कि नस्ल इंसानी जो है इसी तरीके से वजूद में आई है. Standing on our little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. रेत के इस छोटे से ज़रे पर खड़े होकर हम कायनात की नोयत और मकसद को दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं जो हमारे घर यानी ज़मीन को ज़मानो मकान में घेरे हुए है. Our first feeling is something like fear. हमारे अंदर जो पहला जज्बा पैदा होता है वो खौफ का है. We find the universe frightening. हमें लगता है कि ये कायनात बहुत खौफज़दा करने वाली है. Because क्यों? Of its immense distances, इसके बहुत ज़्यादा फासलों, which we do not understand, जो हमारी समझ से बाहर हैं. Frightening, खौफज़दा लगती है कायनात. Because of the stretches of time, कि ये जो वक्त का फैलाव है, वक्त की वुसअतें हैं. So great that we cannot imagine them. ये इतनी ज़्यादा हैं कि हम तो इनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते. Making the whole of human history so very small in comparison. अगर हम इंसानी तारीख़ को जायज़ा लें इसके मुकाबले में तो ये हमें बहुत मुख्तसर सी लगती है. फ्राइटनिंग, और हमें फिर ये खौफज़दा क्यों लगती है? बिकॉज ऑफ आर एक्सट्रीम लोनलीनेस, हमारे इंतहाई अकेलेपन की वजह से. एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आर होम इन स्पेस, इस खला के अंदर हमारा घर यानी ज़मीन जो है इसके बहुत छोटेपन की वजह से. यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छी बात या एक पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है कि हम समझते हैं ये कायनात बहुत खौफज़दा करने वाली चीज़ है, ये कायनात बहुत फ्राइटनिंग है. यहाँ पे राइटर ने रीज़न्स भी दी हैं कि ये क्यों फ्राइटनिंग है. ये इसलिए फ्राइटनिंग है, ये इसलिए खौफज़दा करने वाली है क्योंकि यहाँ पे एक तो टाइम की वुसअतें बहुत ज़्यादा हैं, सेकेंडली फासलों की वुसअतें बहुत ज़्यादा हैं. यानी हम अगर इमेजिन करें आराम से आंखें बंद करके तो हमें लगता है कि कितने ज़्यादा फासले हैं, कितने बरियाज़म हैं, कितने कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं और कितने ज़्यादा फासले हैं. पूरी कायनात बहुत बड़ी है. हमें लगता है कि ये छोटा सा घर है और इसको अब मेजर किया जा सकता है, बट नो, हम इसको मेजर नहीं कर सकते. हम देख नहीं सकते कि ये कायनात बहुत बड़ी है. सेकेंडली वो कहता है कि टाइम बहुत ज़्यादा, हम रोज़ाना उठते हैं, हमें लगता है कि ज़िंदगी इसी तरह चलती रहेगी, और अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हमने हिस्ट्री को टिप्स पे याद किया हुआ होता है. वो इतनी मुख्तसर सी तारीख़ है, लेकिन रोज़ाना एक नया दिन आता है तो हमें लगता है कि टाइम बहुत वसी है. देन हमें क्यों ये कायनात फ्राइटनिंग लगती है? बिकॉज ऑफ द लोनलीनेस, हमारे अकेलेपन की वजह से. हम कहते हैं कि कायनात में कितने सितारे हैं, कितने सैयारे हैं, सूरज है, चाँद है, लेकिन हमारी ज़मीन फिर भी तन्हा है जहाँ पे ज़मीन का वजूद है. तो हमारा जो अकेलापन है ये हमें खौफज़दा कर देता है. और सेकेंडली लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, कि खला के अंदर हमारा घर जो है इसकी हैसियत कितनी छोटी है, कितनी मामूली है. फिर आगे से वो इस छोटेपन की वजाहत करता है. अ मिलियनथ पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड आउट ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड. हमारी ज़मीन दुनिया में सारी समंदरी रेत में से रेत के एक ज़रे का 10 लाखवां हिस्सा है. तो ये वो हमें इमेजिन करवा रहा है कि हम जो इतना फ़ख्र करते हैं, लाइक ये एक अंडरस्टैंडिंग है हमारे लिए, लेसन है कि हम इतना प्राउड फील करते हैं कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स और इस तरह करके. तो हमारी ज़मीन की तो हैसियत ही ये है
کہ ساری سمندری ریت میں سے ریت کی ایک ذرے کا 10 لاکھواں حصہ، ریت کا ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا 10 لاکھواں حصہ جو ہے وہ ہماری زمین کی حیثیت ہے. بٹ ابو آل ایلس، ان تمام چیزوں کے علاوہ وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹننگ بیکاز وی کین ناٹ فائنڈ اینی سائن دیٹ لائف لائک آر اون ایگزسٹ اینی ویئر ان اٹ ایکسیپٹ آن دا ارتھ. اور پھر ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک چیز جو ہمیں بہت زیادہ خوف زدہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زمین کے علاوہ کہیں اور زندگی کا وجود ہی نہیں ہے. Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. اور بلا شبہ اس کا بہت زیادہ جو حصہ ہے، خالی خلا جو ہے، وہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ شاید زندگی جہاں منجمد ہو جائے. Most of the matter in space، خلا کے اندر بہت زیادہ مادہ، is so hot as to make life on it impossible. اتنا زیادہ وہ گرم ہوتا ہے کہ یہاں زندگی کا وجود ممکن ہی نہیں ہے. Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system. جو ہمارا سیاروں کا نظام ہے، ان میں سے کائنات کا کوئی منصوبہ یا عملی نظام نہیں تھا کہ کہیں پہ زندگی ہوگی. Life does not seem to have any part in the calculation shows that there can be only very few such systems in space. اور حساب کتاب تو یہ دکھاتے ہیں کہ خلا کے اندر یہ امکانات جو ہیں وہ بہت کم ہیں. Yet, so far as we can see, life of the kind we know on Earth can exist only on planets like the Earth. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی زندگی کا وجود جو ہے ممکن ہے وہ صرف زمین جیسے ہی کسی سیارے پر ہو سکتا ہے. It needs physical conditions for its appearance, the most important of which is temperature at which substances can exist in a liquid state. اور زندگی کے وجود کے لیے کچھ جسمانی شرائط کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ نارمل ہونا چاہیے، جہاں پہ مواد جو ہیں وہ اپنی مائع حالت میں وجود میں رہ سکیں، قائم رہ سکیں. سو یہ ہمارا تھا 5th پیراگراف. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں کائنات بہت فرائٹننگ لگتی ہے، اور کیوں فرائٹننگ لگتی ہے، کیوں، وہ تمام ریزنز بتانی ہیں. اور پھر جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے علاوہ کہیں اور زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے. اور کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ زمین جیسی جو کنڈیشنز ہیں وہ کسی اور سیارے پہ موجود نہیں ہیں. کیونکہ زندگی کو وجود میں لانے کے لیے مناسب ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے، درجہ حرارت کی، جہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی لیکوڈ سٹیٹ میں اپنی حیت کو برقرار رکھ سکیں. Then next paragraph, the stars themselves are far too hot for this. اور جو ستارے ہیں وہ تو اتنے زیادہ گرم ہیں کہ ان پہ زندگی کا وجود جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. We may think of them as a collection of fires scattered through space. اور ہم ستاروں کو کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک مجموعہ ہے آگ کے گولوں کا جو کہ خلا میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں. Providing warmth in surroundings where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero. ہم انہیں خلا میں بکھرے ہوئے آگ کے گولے تصور کر سکتے ہیں جو گرد و نواح میں حرارت مہیا کرتے ہیں، جہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آخری نقطۂ انجماد سے 4 درجے اوپر ہوتا ہے. About 484 degrees of frost on the Fahrenheit scale. In the immense stretches of space. یہ جو خلا میں بہت زیادہ وسعتیں ہیں بیونڈ دا ملکی وے، کہکشاں کے راستوں سے، اٹ از کولڈر اسٹل. تو یہ پھر بھی جو ہے بہت زیادہ سرد ہے. Away from the fires، ان آگ کے گولوں سے دور، there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. ایک تو آگ کے گولے ہیں، یعنی درجہ حرارت بہت زیادہ ہے. ان آگ کے گولوں سے دور نقطہ انجماد سے سینکڑوں درجے نیچے ناقابل تصور حد تک سردی ہوتی ہے. یعنی یا تو ٹمپریچر بہت زیادہ ہاٹ ہے یا بہت زیادہ کولڈ ہے. Close up to them there is a temperature of thousands of degrees. ہزاروں درجے کی درجہ حرارت ہے. At which all solids melt. جہاں پہ تمام ٹھوس مادے پگھل جاتے ہیں. All liquids boil. اور تمام جو liquid state کی چیزیں ہیں وہ کھولنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ دونوں جو ٹمپریچر ہیں
یہ ایکسٹریم ٹیمپریچر ہیں اور ان ایکسٹریم ٹیمپریچر میں لائف کا وجود جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. لائف کا وجود کن چیزوں میں پاسبل ہے یا لائف کو وجود میں لانے کے لیے کون سی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں؟ لائف کین ایگزسٹ اونلی ان اے نیرو بیلٹ. زندگی جو ہے وہ ایک تنگ پٹی میں ہی سما سکتی ہے یا آ سکتی ہے. سراؤنڈنگ ایچ آف دیز فائرز ایٹ اے سرٹن ڈسٹینس ویئر دا ٹیمپریچر از نیدر ٹو ہاٹ ناٹ ٹو کولڈ. ان ستاروں میں سے ہر ایک کے گرد ایک خاص فاصلے پر صرف ایک تنگ سی پٹی میں جہاں درجہ حرارت نہ تو بہت زیادہ گرم ہو اور نہ بہت زیادہ کم ہو زندگی وجود میں لائی جا سکتی ہے. آؤٹ سائڈ دیز بیلٹس، ان تنگ پٹی کے باہر لائف وڈ بی فروزن. یا تو زندگی جم جائے گی ان سائڈ اٹ اور اس کے اندر وڈ بی برنٹ اپ، جل جائے گی. A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, odd added together, make up less than 1,000 millionth part of the whole of space. اور اگر ایسا درجہ حرارت رکھنے والی تمام پٹیاں جن میں زندگی ممکن ہے اکٹھی کر لی جائیں تو یہ پوری خلا کے 10 کھربویں حصے کے 1000ویں حصے سے بھی کم جگہ بنتی ہے. یعنی اتنی کم جگہ ہے کہ زندگی کا اور وجود میں لانے کے لیے کوئی اور سیارہ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اینڈ ایون ان سائڈ دیم، اور ان کے اندر بھی لائف مسٹ بی ویری ریئر. زندگی بہت کم نظر آئے گی، یہ بہت کمیاب ہوگی زندگی کا ہونا، وجود میں ہونا. فار اٹ از ایکسٹریملی ان یوزول فار سنس ٹو تھرو آف پلانٹس، کیونکہ سورج کے لیے یہ بہت ہی غیر معمولی سی بات ہے، ان یوزول قسم کی بات ہے کہ وہ اس طرح سیاروں کو باہر پھینکے جیسے سورج نے کیا ہے. Probably only one star in lakh has a planet going around it at the right distance for life to be possible on it. اور غالباً 1,00,000 ستاروں میں سے صرف ایک ستارہ درست فاصلے پر گردش کرتا ہوا ایک سیارہ رکھتا ہے جس پر زندگی ممکن ہو. This was all the translation. میں ان پوائنٹس کو انڈرسٹینڈ کریں، انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن کو سنیں اور سمجھیں. اوکے، میں یہاں ایک بات کلیئر کرتی چلوں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ یہ جو کانسیپٹ یا نظریہ ہم نے دا ڈائنگ سن میں پڑھا ہے زندگی کے وجود کا، کائنات کے بارے میں جو باقی فیکٹس ہیں کہ پلانٹس ہیں اور وسعتیں ہیں، ٹائم اسکیل ہے، باقی ساری چیزیں تو ٹرو ہیں سائنس کی روح سے بھی اور ہمارے ریلیجن کی روح سے بھی. تو یہاں آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ کانسیپٹ ایک انگلش تھیورسٹ کا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ زندگی ایسے وجود میں آئی ہے. ادروائز ہم جانتے ہیں بینگ مسلمز، ہم نے یہ عقیدہ نہیں بنا لینا کہ زندگی تو اس طرح وجود میں آئی تھی کہ سیارے نے ٹکرایا تھا سورج سے اور اس نے اپنے ٹکڑے پھینکے تھے. تو ایسا یہ کانسیپٹ جو ہے یہ اسی جیمز کا ہی ہے جو اس نے اس چیپٹر میں بیان کیا ہے، اور ہم نے اس کی ٹرانسلیشن انڈرسٹینڈ کر کے اور کوشچن آنسرز میمورائز کرنے ہیں. باقی جہاں تک بلیف سسٹم کی بات ہے اور جہاں پر آپ کے عقیدے اور نظریے کی بات آتی ہے کہ زندگی کا وجود کیسے آیا یا زندگی کیسے وجود میں آئی، وہ ہم جانتے ہیں کیونکہ ہماری کتاب میں دا ہولی قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ زندگی جو ہے وہ کس طرح وجود میں آئی. حضرت آدم علیہ السلام and حضرت حوا علیہ السلام was created by Allah Almighty. They were the first men on earth. اور پھر کس طرح انہیں زمین پہ بھیجا گیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں میں زمین و آسمان کی اور تمام چیزوں کی یہاں پہ تخلیق کی ہے. تو this was to clarify your concept کہ یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ نے مکس نہیں کرنا یا بنا نہیں لینا، یا وہ اپنے دین سے لا علمی یا مسلمان ہونے کے ناطے بھی ہمیں یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کسی انگریز کا ہے اور اس کا ہم نے چیپٹر کی حد تک پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. باقی جو ہمارا اپنا کانسیپٹ ہے وہ ہم جانتے ہیں. سو وی آر ود دس. ہماری ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو سے یو گڈ بائے ناؤ.